अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में रहने वालों को अंदाज़ा होगा कि पोलन एलर्जी का मौसम शुरू हो चुका है। आज 6 मार्च 2021 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पोलन काउंट्स इतने हो गए हैं कि लोगों को तकलीफ़ शुरू हो गई हैं और मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस और कॉल्स आ रही हैं कि जी हम क्या करें, तकलीफ़ हमारी शुरू हो गई है। जंगली शहतूत एक ऐसा पौधा है जिसके बारे में हम ये समझते हैं कि शायद उसका पोलन नरीना पौधों से उड़ता हुआ जब मादा पौधों तक जाता है, तो अगर किसी शख्स को सांस की एलर्जी है उस पोलन से, तो उसको उसकी अलामात वाज़ेह होना शुरू हो जाती हैं। ये मैं वाज़ेह करता चलूँ कि एलर्जी हर इंसान को नहीं होती। ये कोई वबाई मर्ज़ नहीं है, लेकिन सिर्फ उन लोगों में जिनमें एलर्जी की सलाहियत है उनको ये प्रॉब्लम होती है। और इसमें होता क्या है कि जब पोलन के ज़रात नाक के अंदर दाखिल होते हैं तो नाक में इरिटेशन होना शुरू होती है, ख़ारिश होना शुरू होती है, नाक से पानी निकलना शुरू होता है और उनको ज़रात को ख़ारिज करने के लिए हम छींकें मारना शुरू करते हैं। वो जो छींक आती है हमें, वो असल में हमारा एक दिफाई निज़ाम होता है ताकि पोलन ख़ारिज हो जाए। लेकिन उसके बाद अगर वो ज़्यादा हो और वो रेशा और रतूबत जो है वो ज़्यादा आगे को आ रहा हो लेकिन पीछे को भी जाना शुरू हो, तो गले में भी ख़राश होना शुरू हो जाती है। साथ साथ गले में जब ख़राश होती है उससे कभी कभी खांसी आती है, लेकिन उससे ज़्यादा गले में इरिटेशन की जो कैफियत है, उसके बाद अगर इस मर्ज़ ने ऊपर से नीचे जाना है तो सांस की नालियों में जब जाती है, सांस की नालियाँ घुटना शुरू होती हैं और सांस लेना दुश्वार होना शुरू हो जाता है। उस वक्त जब आप सांस लें या जो मरीज़ सांस लेगा उसके सांस में सीटी जैसी आवाज़ आएगी। वो लंबा सांस लेगा तो फ़ौरन उसको खांसी छिड़ जाएगी क्योंकि वो लंबा सांस नहीं ले पा रहा। ऊंची बात करेगा तो उसको खांसी आना शुरू होगी। ये अस्थमा या दमे की शुरू की अलामात हैं। इस वीडियो में मैं जल्दी से आपको मुख्तसरन उससे बचने के तरीके बताऊंगा कि हम इस पोलन से कैसे बच सकते हैं, इन तकालीफ से कैसे बच सकते हैं। लेकिन ये भी बताता चलूँ, पोलन के ज़र्रात सिर्फ़ और सिर्फ जंगली शहतूत के नहीं होते जो एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ अक़साम की घासें, घास के पोलन्स, उसके अलावा जंगली भांग का पोलन, वो तकरीबन बरसात के महीनों में ज़्यादा वाज़ेह होता है। घास का पोलन कराची और गिरदोनवा में और मेरा ख़्याल जनूबी पंजाब वग़ैरह में भी काफ़ी होता है। लेकिन उसके अलावा जब गंदम की थ्रेशिंग होगी तो उसकी डस्ट के साथ भी लोगों को यही अलामात होंगी। इन सारी चीज़ों में बचाव का सबसे जो अहम और आजकल कोविड के हवाले से हमें जो इस्तेमाल करना पड़ता है वो है मास्क। मास्क चाहे आपका कपड़े का हो, चाहे ये फ़िल्टर मटेरियल का हो, चाहे किसी चीज़ का हो, वो आपके ज़र्रात को नाक के अंदर जाने से रोकता है। लेकिन वाज़ेह रहे कि चूँकि सांस जो है वो नाक और मुंह से जा रहा है, मास्क यहाँ पे कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप नाक से सारे ज़र्रे अंदर फिर भी ले रहे हैं। चाहे आप कोरोना वायरस के लिए या कोविड के वायरस के से बचाव के लिए मास्क पहनते हो या पोलन एलर्जी या इवन डस्ट एलर्जी, हमेशा मास्क नाक के ऊपर हो। इसको अच्छी तरह दबाएं ताकि ये जो इसका अंदर थोड़े से वो स्ट्रिप है वो आपके नाक के साथ फिट हो जाए और नीचे को थोड़ी से नीचे तक ये पहना जाए ताकि पूरी जो सांस जो आप लें तो वो फ़िल्टर होके सांस अंदर जाए, डायरेक्ट ना हो। अगर कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो कपड़ा गीला हो तो ज़्यादा मुनासिब होगा। ये तो रहा मास्क। दूसरी चीज़ जो बहुत अहम है इसमें कि जो ज़र्रात एक दफ़ा नाक में दाखिल हो रहे हैं या गले में दाखिल हो रहे हैं, उनको बार बार धोना सबसे बेहतरीन तरीका बचाव का है। अगर आप हर तकरीबन पोलन के मौसम, जो पोलन एलर्जी का मौसम है, उसमें हर 2 घंटों में आप इतना इनहेल कर लेते हैं, इतनी सांस की नाली में अंदर पोलन के ज़रात चले जाते हैं कि उससे आपको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। उससे बचने का तरीका ये है कि आप 2 घंटे से कम अरसे में आप नाक को धोएं और अच्छी तरह धोएं ताकि अच्छी तरह नथने जो हैं वो अंदर तक क्लीन हो जाएं। और उसके 2-3 आसान तरीके हैं। एक तो तरीका ये जैसे वज़ू का तरीका है कि पानी लिया, चुल्लू में लेकर नाक में लेकर आप उसमें सांस अंदर लें और जहाँ तक पानी जाता है वो चला जाए। वो आसान तरीन तरीका है। वज़ू करें तो वाज़ेह सही तरीके से वज़ू कीजिए ताकि वो क्लीन हो जाए। दूसरा तरीका बहुत आसान है
کہ اگر آپ سرنج یا کوئی ایسی چیز جس کے ساتھ پانی اندر ڈال سکیں، سوری میں اپنی سرنج ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ عام ایک 10 cc کی سرنج لیں، اس کی سوئی پھینک دیجیے گا، اس میں آپ پانی بھریں، اور پانی بھرنے کے بعد آپ ناک کی ایک سائڈ سے اندر ڈالیے گا، دوسری سائڈ سے پانی باہر آ جائے گا، خود بخود آئے گا، کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کو بھرا، دوسری سائڈ سے ڈالا، پہلی سائڈ سے باہر آ جائے گا، اس کے بعد ناک کو صاف کر لیں۔ سرنج نہیں استعمال کرنا چاہتے، کوئی بھی آپ کے پاس پرانی کیتلی ہو، اس کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہیں آپ کرنا چاہیں، جو سب سے مؤثر طریقہ ہے، آج کل یہ مارکیٹ میں اس طرح بوٹلز ملتی ہیں، ان میں یہاں تک پانی بھرا، اس کے ساتھ ایک خاص اس کا ایک سالٹ آتا ہے جس میں بیسکلی میٹھا سوڈا اور عام نمک دونوں کا ایک خاص مقدار میں محلول ہوتا ہے، ان دونوں محلول مکسچر ہوتا ہے جو اس میں ڈال دیں۔ ایک سائڈ سے ڈالا، دوسری سائڈ سے پانی باہر آ گیا، دوسری سے ڈالا، پہلی سے باہر آ گیا، اور ناک کو صاف کر لیا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ چونکہ پراپر فارماسیوٹیکل گریڈ کی وہ چیز ہے، تو وہ بلڈ پریشر پہ یا ناک پہ اتنا زیادہ اثر نہیں کرتی، جیسے کہ آپ اگر ڈائریکٹ نمک ڈالیں یا جو پتھر والا نمک ہوتا ہے وہ ناک میں اکثر جلن پیدا کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ صرف پانی لیں، اور پانی لے کے غرارے کرنے ہیں، آپ نے اچھی طرح غرارے کر کے پھینک دیجیے گا۔ ناک دھل گیا، غرارے ہو گئے، جتنی رطوبت ناک میں گلے میں ہے وہ آپ نے واش کر دی، اور اس کے ساتھ سارے پولن کے ذرات چلے گئے۔ اس کے بعد عام کوئی بھی ویزلین یا کریم یا کچھ بھی آپ کے پاس ہو، وہ آپ چھوٹی انگلی پہ لگا کے، لیکن ہاتھ پہلے دھلے ہوئے ہوں۔ آج کل کرونا کا دور ہے، میک شور کہ گندے ہاتھ یا ہاتھ جو آپ نے کہیں اور لگائے ہوئے ہوں وہ ناک میں نہ ڈالیں، آپ اور پرابلمز میں آ جائیں گے۔ تھوڑا سا لے کے تو ناک کے نتھروں کے اندر دونوں سائڈوں پہ اچھی طرح لگا لیں، تاکہ ایک حفاظت کے لیے ایک لیئر اندر بن جائے۔ یہ تو مین چیزیں ہیں۔ ماسک پہننا، بار بار ناک دھونا اور غرارے کرنا۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم دن میں 4 دفعہ ناک دھلے اور غرارے کیے جائیں، لیکن اگر آپ پولن والی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں زیادہ پولن کی مقدار ہو، یا ایسے اوقات جہاں پولن زیادہ ہے، یعنی کہ صبح فجر سے لے کے تقریباً 10 بجے اور پھر عصر سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس میں پولن کے ذرات ہوا میں تھوڑے، چونکہ ہوا ذرا ٹھنڈی ہو رہی ہوتی، وہ ذرات نیچے ہوتے ہیں، ان اوقات میں آپ زیادہ فریکوینٹلی ناک اور گلا صاف رکھیں تو کافی حد تک حفاظت ہو جائے گی۔ یہ حفاظتی اقدامات کرنے کے باوجود اگر آپ کو پھر بھی سانس کی نالی میں تنگی ہو رہی ہے، سانس جو ہے وہ آپ کو تنگ محسوس ہوتا ہے، سانس لینے میں سیٹی کی آواز محسوس ہو، لمبا سانس لینے پہ کھانسی ہو، یا سینے میں آپ کو لگے کہ کچھ جکڑن سی محسوس ہو رہی ہو سکتا ہے کہ یہ دمے کی طرف یہ مرض جا رہا ہو۔ دمے کے علاج کے لیے یا اس کے بچاؤ کے لیے سب سے مؤثر طریقہ علاج انہیلر کا طریقہ استعمال ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ مریض اس کا عادی ہو جائے گا، یہ آخری علاج ہے اور بہت خطرناک ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انہیلر اتنا سیف ہے کہ ہم بالکل چھوٹے بیبیز کو بھی، چھوٹے بچوں کو بھی دیتے ہیں، اور آج تک کبھی کوئی پرابلمز نہیں ہوئی۔ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر انہیلر استعمال کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ انہیلر لیتے ہیں، پہلی بات تو اس کو ہلائے بغیر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کی دوا اور اس کا جو سپرے کرنے والا میکینزم ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں، ان کو ہر دفعہ کم از کم 10-12 دفعہ اچھی طرح زور سے ہلانا پڑتا ہے۔ لوگ منہ میں رکھنا، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ دھواں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ساری دوا یا میری زبان پہ لگی ہے یا یہ باہر اڑ گئی ہے۔ انہیلر لینے کے لیے بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کی ایک اسپیسر بوٹل آپ کے پاس ہو، جس کو ہم اسپیسر، ویلو اسپیسر کہتے ہیں۔ اس کو اگر آپ ہلائیں گے بوتل کو تو اس میں یہ ٹک ٹک کر کے آواز آئے گی، ٹھیک۔ یہ عام مارکیٹ میں تو اتنی آسانی سے نہیں ملتی کیونکہ یہ بہت سستی ہوتی ہے، اس لیے بہت ایزی نہیں ہوتا، لیکن اس کا طریقہ استعمال بہت آسان ہے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح اس کو ہلایا اور اس کے پیچھے لگا لیا، اس کو پیچھے لگا کے منہ میں رکھ کے پہلے پوری سانس خارج کر لی، جتنی بار ڈاکٹر نے ہدایت دی اتنی دفعہ اس کو پف کیا انہیلر کو، اور لمبا سانس لے کے اس کو روک لیا، جیسے آپ نے پورا سانس باہر اندر اور روک لیا۔ جتنی دیر روک سکتے ہیں آپ روکیں، جب نہ روک سکیں سانس چھوڑ دیں اور پھر اندر ایک دفعہ اور سانس لے کے چھوڑ دیجیے۔ آپ نے جیسے دیکھا کہ اس میں سے دوائی جو ہے باقاعدہ وہ اندر جاتی نظر آئے گی، اور یہ نیبولائزر مشین سے بھی زیادہ مؤثر ہے، بشرطے کہ
مریض جو ہے وہ پوری سانس اندر لے سکے۔ اب دوبارہ اس کو ملاحظہ فرمائیے گا، ہمیشہ اس کو پہلے ہلا لیں، ہلا کے اس کی بیک پہ لگائیے، پوری سانس باہر، اور اس پہ غور کیجیے گا جو اندر آپ کو سپرے نظر آئے گا۔ اور جتنی دیر روک سکتے ہیں، گننے کی ضرورت نہیں، جتنا زیادہ روک سکتے ہیں روکیں، اور پھر اس کے بعد سانس چھوڑ دیجیے۔ انہیلر مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ اکثر جو انہیلر سانس کی نالی کشادہ کرتے ہیں وہ نیلے رنگ کے ہوتے ہیں۔ جو انہیلر مرض روکنے کے لیے کام آتے ہیں، بہت اہم ہوتے ہیں، وہ عموماً سرخ یا براؤن رنگ کے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں غلط تاثر یہ ہے کہ جی ان میں سٹیرائڈ ہوتا ہے۔ بھائی سٹیرائڈ ہوتا ہے، ہمارے جسم سٹیرائڈ سے بھرا ہوا ہے۔ اگر سٹیرائڈ نہ ہو تو مرد مرد نہ ہو اور عورت عورت نہ ہو۔ ہمارے جسم کی فنکشننگ میں سٹیرائڈ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن ایک غلط تاثر بن گیا ہے کہ سٹیرائڈ، اور وہ بھی کسی حد تک صحیح ہے کیونکہ لوگ بلا وجہ سٹیرائڈ کی گولیاں کھاتے ہیں۔ اس میں مائکرو گرام میں دوا ہوتی ہے، وہ ملی گرامز میں ہوتی ہے، یعنی 1000 گنا زیادہ ہوتی ہے اس سے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقسام کی بوتلیں مارکیٹ میں ہیں، جیسے اس طرح کی ہے، لیکن اس میں وہ ٹک ٹک کا میکنزم نہیں ہوتا، وہ پریشر نہیں جنریٹ ہوتا۔ کچھ اور نئی چھوٹی بوتلیں آئی ہیں، ان میں یہ میکنزم تو ہے، لیکن ابھی ہماری تحقیق ان تک پہنچی نہیں ہے کہ یہ کتنی مؤثر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ تو رہا انہیلر لینے کا طریقہ۔ انہیلر آپ کو جیسے ڈاکٹر نے ہدایت دی ہے، آپ نے سیزن شروع ہونے سے پہلے مرض روکنے والا انہیلر شروع کر لینا ہے، اور اس کو تھرو آؤٹ جاری رکھیں۔ جب تکلیف ہو، تکلیف کی صورت میں آپ تکلیف رفع کرنے والے انہیلر لے سکتے ہیں، یا کمبائنڈ انہیلرز بھی آتے ہیں، مختلف اقسام کے انہیلرز، لیکن یہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ یوز کیجیے گا۔ آخری چیز آ گئی ناک کا سپرے۔ لوگ ناک کا سپرے لیتے ہیں اور ناک میں سر پیچھے کر کے اور سپرے کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو ناک کے سپریز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اس کی ٹیوب ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو ٹیڑھا کر لیں گے تو پھر وہ ٹیوب پانی سے نکل جائے گی جو اس کے اندر دوا ہے، اور آپ کے سپرے میں دوا نہیں آئے گی۔ سپرے ہمیشہ سیدھا رکھنا ہوتا ہے، اور سیدھا رکھ کے آپ نے اس کے اوپر پورا نیچے جھکنا ہے۔ سانس اندر لیں، اس کو تھوڑا سا باہر کی طرف رکھیے گا۔ سانس لیتے لیتے اس کو ایک یا دو بار، ایک بار سپرے کیا، اور ہلکا سا، زور سے نہیں، ہلکا سا سانس لیتے اوپر آگے تاکہ دوا پیچھے آ گئی، پہلے ایک سائڈ پھر دوسری سائڈ۔ یہ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے، اور مین یہ چیزیں دوائیوں کی آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ 4-5 پوائنٹس میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ رات کو نیند پوری ہونا بہت اہم ہے۔ جو لوگ رات کو پراپرلی نہیں سوتے ان میں سانس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ رات کو ہلکی غذا کھائیں، زیادہ بھاری غذا یا مشکل سے ہضم ہونے والی غذا رات کو نہیں کھائیں، کیونکہ اس سے تیزابیت اوپر آئے گی۔ جب تیزابیت اوپر آتی وہ بھی گلے کو متاثر کرتی ہے اور سانس کی نالی پہ بھی اثر کرتی ہے، اور ایک بیماری ہوتی ہے گرڈ، گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز، جس میں تیزابیت اوپر آنے سے ہی دمے کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ دن کے ٹائم اگر آپ واک کر سکیں تو اس ٹائم واک کریں، یا باہر جانا ہو تو ایسے ٹائم پہ جائیں جب سورج بالکل اپنی انتہا پہ ہو، کیونکہ اس وقت دن گرم ہوتا ہے اور پولن ہوا میں بہت اوپر گئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیول پہ پولن نہیں ہوتے۔ صبح کے ٹائم اور عصر کے ٹائم اوائڈ کریں۔ جو دن ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے پولن واپس نیچے آئیں گے، اس وقت سانس لینے کی دشواری ہوگی۔ اور آخری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، اس میں ایک بہت میں کہوں گا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے سٹریس کو اوائڈ کرنا ہے۔ سٹریس اوائڈ کریں گے کیونکہ ٹینشن سے الرجیز اور استھما بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ باقی رہی بات الرجی کی ادویات کی، اس میں اینٹی الرجی، اینٹی ہسٹامینز بہت ساری اقسام کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ کچھ سے نیند آتی ہے، کچھ سے نیند نہیں آتی۔ اب کوشش یہ کیجئے وہ استعمال کیجئے جو نیند آور نہ ہوں، کیونکہ وہ سانس کی نالی کو زیادہ برے طریقے سے افیکٹ نہیں کرتی۔ جن سے نیند آتی ہے ان سے رطوبت خشک بھی ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، سو ایسی نیند آور دوائیوں کو اوائڈ کیجیے۔ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ الرجی کا اٹیک روکنے میں کام آتی ہیں، وہ بھی استعمال کر لینا بہت مفید ہیں۔ اور اگر آپ کے ڈاکٹر نے اسٹیرائڈز یا کچھ اس طرح کی دوائی پریڈنیسولون وغیرہ ایڈوائز کی ہے، خدا را صرف اتنے دن لیں جتنے دن ڈاکٹر نے کہی ہو، 1 دن 2 دن 3 دن، بس اس سے زیادہ۔ یہ نہیں کہ آپ کو آرام آیا تو آپ
3 ہفتے لینا شروع ہو گئے اور بعد میں پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھگتے ہیں۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے، اللہ کرے کہ ان سے آپ کو فائدہ ہو۔ اور اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے، ہماری ویب سائٹس ہیں www.allergypakistan.com www.asthmapakistan.com۔ اس کے اوپر آپ کو مزید ایجوکیشنل ویڈیوز وغیرہ یا میرے یوٹیوب چینل سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی اور مکمل شفا دے اور اس عذاب سے جان چھڑائے۔ اور ایک پوائنٹ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا، بہت ضروری ہے، خدارا یہ جڑے ہوئے ہاتھ میرے دیکھیے گا، الرجی ٹیسٹ اس موسم میں نہیں کروائیں، ساری زندگی کے لیے آپ مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ الرجی ٹیسٹ ہمیشہ اس صورت میں ہوتے ہیں جب آپ کی تکلیف بالکل ٹھیک ہو اور الرجی کا موسم نہ ہو، وہ آپ کی جان لے سکتے ہیں۔ الرجی ویکسینیشن کا بھی اس موسم میں کوئی تعلق نہیں، وہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے، سیزن ختم ہونے کے بعد، اور وہ بھی کسی مستند ڈاکٹر سے کرانا بہت ضروری ہے۔ یہ جو سرکاری اداروں میں اس طرح کی ویکسینز بنتی ہیں کہ ہر بندے کو ایک ویکسین مل رہی، ایسے نہیں ہوتا۔ الرجی ویکسین ہر مریض کے لیے علیحدہ بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ بہت 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 شکریہ، تھینک یو۔